खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना मुहम्मद। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियां, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पेशलिटी है कि वो शबे मेराज उन्हें अता फरमाई गई, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात के लिए गए। मोहम्मद की अज़मत का क्या पूछते हो, कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। मोहम्मद की अज़मत का क्या पूछते हो, कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, ये अजमत नहीं है तो फिर और क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में उस मुकाम तक पहुंचे जहां अल्लाह ताला से इंतहाई कुर्ब उन्हें नसीब हुआ, जिसे कुरान में क़ाब कौसैन से नवाजा गया कि दो कमानों के फासले जितना या इससे भी ज्यादा करीब। ये वो मुकाम है जहां तक किसी इंसान को, किसी नबी को, हत्ता के किसी फरिश्ते को भी पहुंचने की इजाजत नहीं मिली। क्या एजाज है कि एक इंसान को अर्शे इलाही के करीब मेहमान बनाकर बुलाया जाना। और ये एजाज जो पूरी कायनात में किसी को नहीं मिला मिला है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसे अजमत नहीं कहेंगे, इसे ग्रेटनेस नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के बाद जो सबसे मखलूक में बुलंद मुकाम अगर किसी का हो सकता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसरा मिराज का वाक़या जो सूरह बनी इसराइल में हमने पढ़ा, इन सारी फजीलतों को बताता है, पोर्ट्रे करता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसा खास कुर्ब अता फरमाया था जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। और क्या देता है ये उनको? बेमिसाल शान और अजमत देता है। बस एक और मिसरा, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी दुआ की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो लोग मदीना कभी नहीं गए वो मदीना जाने की इस वक्त नियत करें, और जो जा चुके हैं तो वो फिर वहां पहुंच जाएं अपने ख्यालों में। कयामत का एक दिन मुअय्यन है, लेकिन हमारे लिए हर नफस है कयामत। कयामत का एक दिन मुअय्यन है, लेकिन हमारे लिए हर नफस है कयामत। मदीने से हम जहाँ निसारों की दूरी, कयामत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है,
وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آغاز کرتے ہیں اپنی دعا کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ آغاز کرتے ہیں کیسے ہم، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو درود شریف پڑھ لیجیے آپ سب لوگ، جو کہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں، درود ابراہیم۔ میں بھی ساتھ آپ کے پڑھتی ہوں اور انشاءاللہ شروع کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، تو ہی دلوں کا جاننے والا، تو ہی ہماری ہر سانس کا نگہبان ہے۔ یا اللہ، ہم نے تیرا کلام پڑھا، سنا، سمجھنے کی کوشش کی، یہ تیری ہی توفیق تھی، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اے اللہ، ہماری زبانیں تیری حمد سے قاصر ہیں، ہماری عقلیں تیری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتی۔ ہم تیرے عاجز، تیرے ہمبل بندیاں ہیں، تیرے آگے بیٹھی ہیں، تیرے در کی سوالی۔ یا اللہ، تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نے اتنے بلند مراتب عطا فرمائے ہیں، جن کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا، ہدایت ملی۔ یا پروردگار، تو ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ ہم تیرے عاجز گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، جو تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن کی صورت میں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یا پروردگار، تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا، اپنا شکر ادا کرنے والا بنا۔ یا الہی، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم نے قرآن پڑھا لیکن اس پر عمل کرنے میں سستی کی، ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ کبھی ہم سے غیبت ہوئی، کبھی جھوٹ نکلا، کبھی ہم نے حسد کیا، کبھی تکبر کیا۔ ہم نے تیرے بندوں کے دل بھی دکھائے ہیں یا اللہ، اپنے ماں باپ کی جانے جانے میں نافرمانیاں بھی کی ہیں، اپنی اولادوں کی تربیت میں غفلت کی ہے۔ جتنے بھی ہمارے اقارب ہیں، عزیز ہیں، جو بھی رشتے ہم سے وابستہ ہیں، ان کے حق میں جہاں جہاں ہم سے کمی ہوئی ہے اے رب، ان تمام خطاؤں کا ہم اعتراف کرتے ہیں، جو ہم نے تنہائی میں کیے ہیں یا محفلوں میں کیے ہیں، یا کسی کے دل دکھانے کے باعث بنے ہیں۔ یا اللہ، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے خطائیں کی ہیں، ہم نے غفلت کی ہے، ہم نے زندگی میں وقت کو ضائع کیا ہے، ہم نے تیری دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کی، ہم نے وہ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے وہ بھی کر چھوڑا جو ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا۔ ہم کمزور ہیں اے اللہ، تو غفور ہے، ہم خطا کار ہیں، تو ستار ہے، ہم بھولنے والے ہیں، تو یاد رکھنے والا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جو ابو البشر ہیں، ہم ویسے ہی تیرے آگے دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا،
اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ فرمایا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، ہماری توبہ کو قبول کر، ہماری گناہوں کی سیاہی کو اپنی رحمت کی سفیدی سے دھو دے، آمین۔ یا اللہ، اس قرآن کو ہماری زندگیوں کا نور بنا دے، ہمارے گھروں کی برکت بنا دے، اور قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ ہمیں قرآن صحیح معنی میں سچ مچ پڑھنے والا بنا دے، جیسے ایک طلبگار قرآن پہ چلنے کی نیت سے پڑھتا ہے۔ یا پروردگار رحیم و کریم، اے عظیم مولا، جو اس دنیا میں جہاں کہیں بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں انہیں سکون دے، جو مقروض ہیں یا الہی انہیں آسانی دے کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما، جو نا امید ہیں یا الہی انہیں امید کی کرنوں سے نواز دے، جو گمراہ ہیں یا رب انہیں تو ہدایت کے راستے پہ لے آ، اور جو نیک ہیں انہیں ان کی نیکیوں پر استقامت دے۔ اے اللہ، جو رو رہے ہیں ہم میں سے، جو جس حال میں بھی جس بات میں بھی رو رہا ہے، ہمارے آنسو کو قبول کر لے، جو خاموش ہیں کہتے کچھ نہیں ہے لیکن دل میں لاکھوں خواہشوں کو دبا کر بیٹھے ہیں جو ہیں بھی جائز، یا الہی ان کے دلوں کی فریاد سن، جو مانگ نہیں سکتے یا رب انہیں بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم سے ہو جاتی ہیں کوتاہیاں لیکن تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، ہم سب کو آپس میں محبت عطا فرما، جو بھی رشتے ہیں میاں بیوی کے ہوں، بہنوں بھائیوں کے ہوں، والدین کے ہوں، جس لحاظ سے جو بھی رشتے ہیں یا الہی سب کو ایک دوسرے کا بازو بنا دے، جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بازو بنا دیا۔ یا الہی سب کو خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں پالا ان پر ویسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے ہمارے بچپن پر ہم پہ رحم کیا ہے، ہر ایک لمحے میں ہمیں کیسے اپ برنگنگ کرنے میں، ریز کرنے میں جو لمحات گزارے ہیں، یا پروردگار ان پہ ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمارے چائلڈہڈ پہ رحم فرمایا، ان کا سایہ ہم پہ سلامت ہے۔ یا الہی، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں ہماری اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے جتنے بھی احباب ہیں، ہم خود ہیں، جتنے بھی ہم سے ملنے والے رشتے ہیں، پوری امت مسلمہ ہے، یا پروردگار سب کو دین اور دنیا سب کی کامیابی عطا فرما، ہر ایک برائی اور فتنے سے جب بھی سر اٹھاتے ہیں یا رب، کوئی نئی برائی، کوئی نیا فتنہ دیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں اور ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو یا رب تیرے لیے کیا مشکل ہے ہر فتنے اور برائی سے بچانا، ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے۔ یا الہی، جو جہاں کہیں بیمار ہیں، ہمارے اپنے جاننے والے ہیں یا ہم سے دور یا اجنبی، سب کو صحت دے، انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جہاں کہیں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جیسی بھی تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف کو یا رب راحت میں بدل دے۔ یا رب العالمین، ہم ان سب کے لیے مانگتے ہیں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا یا نہیں کہا، خاص طور پہ سمیہ نے، اس کو اس کی والدہ نے جس دعا کے لیے کہا، یا پروردگار ان کی اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ سسٹر سائرہ نے اپنی بیٹی کی دعا کے لیے کہا ہے، ان کو ان کے ازدواجی زندگی میں خوشیاں دے، ان کے شوہر کو ہدایت پر لے، آمین۔ یا پروردگار، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، غیر سے ان کی مدد فرما کے ان کا قرض کی ادائیگی ہو جائے۔ یا پروردگار، ہم سب کو حلال اور وسیع رزق عطا فرما، جن گھروں میں پیاری صالح بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد، ان کو نیک اور صالح شوہر نصیب فرما۔ یا الہی، پیرنٹس پریشان ہیں کہ ان کی بچیوں کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی، یا پروردگار ان کو نیک اور صالح زوج عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، یا الہی ان کو نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ یا پروردگار، ایسی بھی دنیا میں لوگ ہوں گے نہ جانے قیدی ہوں گے، کیسے قید ہو گئے ہوں گے، مظلوم ہیں، کہاں کہاں کیسے ظلم سہ رہے ہوں گے۔ یا پروردگار، جو ناحق قید ہیں انہیں رہائی دے دے، جو دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی لحاظ سے ظلم کا شکار ہے، یا الہی ان کی مدد فرما، ان کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا پروردگار، یہ جو ہمارے ارد گرد نفسا نفسی کی سچویشن ہے، کہیں جھگڑے ہیں، کہیں حسد ہے، کہیں غصہ ہے تو بے برکتی ہے، یا پروردگار ہم ایک دوسرے کے لیے آزمائش نہ بنا،
ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے۔ ہمارے دلوں میں یا رب تجھ سے التجا ہے، ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے صبر پیدا کر دے یا رب، معافی کرنے کا جذبہ دے دے کہ ہم معاف کر سکیں، نرمی پیدا کر دے یا اللہ۔ تو کہتا ہے جس گھر سے تو جس گھرانے سے پیار کرتا ہے ان کو نرمی سے مدین کرتا ہے یا الہی۔ ہم اس قابل تو ہوں گے تو ہم سے پیار کرے، ہمارے دعوے نہ ہوں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، بلکہ ہمارے کردار میں نظر آئے جیسے سافٹ، جیسے نرم وہ تھے جو دشمنوں کو بھی دعا دیتے تھے۔ یا پروردگار ہمیں بھی وہ کردار عطا کر کہ ہمیں جب بھی مشکل آئے نماز اور صبر سے مدد مانگے یا الہی۔ شمسارین کی جو والدہ ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، انہیں کامل صحت عطا فرما، آمین یا الہی۔ اکثر ماؤں کے فون جاتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ کہنے میں نہیں رہی، تابع دار نہیں رہی، یا الہی سب کی اولادوں کو دیندار بنا، فرما بردار بنا۔ سب سے پہلے تو اے رب اپنا اطاعت کرنے والا، اپنا فرما بردار بنا، اور اس کے بعد ان کے پیرنٹس کا فرما بردار بنا، آمین یا الہی۔ ہم سب کو، ہر ایک کو، ہر ایک قسم کے فتنے سے بچا، اور دجال کے فتنے سے بھی بچا، آمین۔ ربی حب لی من الصالحین، یا الہی ہمیں نیک اولاد جو ہے وہ عطا فرما، ہماری اولادیں جو ہیں کچھ نیک اور صالح کر دے، اپنی معرفت میں مشغول کر دے یا پروردگار۔ یہ جو موبائل کے فتنے ہیں، سکرینز کے فتنے ہیں، اور اسے بچا کر اپنی معرفت دے دے یا الہی۔ تو ہمارے دلوں کی اصلاح کر، ہمارے دلوں میں تکبر اگر ایک ذرے برابر بھی ہے تو نکال دے یا پروردگار۔ تکبر کے بارے میں کیا وعید ہے کہ جو رائی کے برابر بھی اپنے دل میں تکبر رکھتا ہوگا وہ جنت کو نہیں پا سکتا یا الہی۔ ہمارے دلوں سے تکبر کو نکال دے، ہمارے اندر سے ریاکاری کو نکال دے، حسد کو نکال دے، دنیا کی جو بے جا محبت نے ہمیں گھیرا ہوا ہے یا الہی اس کو نکال دے۔ ہمارے دلوں میں یا رب اپنے لیے اخلاص، تقوی، صبر اور شکر بھر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا الہی ہمیں دنیا کی بھی بھلائی دے، آخرت کی بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یا اللہ۔ ہم جانتے ہیں ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم خالی ہاتھ ہیں، تیرے آگے خالی ہاتھ بیٹھے، لیکن ہم خالی ہاتھ لوٹنا نہیں چاہتے۔ اگر تو نے آج بھی ہمیں نہیں معاف کیا تو پھر تو کب کرے گا یا الہی۔ یہ خوبصورت ہم نے محفل سجائی ہے، قرآن کے 30 پاروں کو پڑھنے کے بعد، تیرا کلام پڑھنے کے بعد یا پروردگار ہمیں تجھ سے امید ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کے سہارے کہ ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹنا چاہتے، جو تجھ سے مانگ رہے ہیں یا الہی تو ہمیں عطا کر، ہمیں معاف کر، ہمیں نواز۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا الہی تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ۔ سورۃ الفجر کی آخری آیتوں میں جو تو نے کہا ہے کہ نفس مطمئنہ ایسے واپس پلٹے کہ ہمیں نفس مطمئنہ بنا دے، ہماری زندگی کا آخری لمحہ ایمان پر ہو، ہماری آخری بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا یا الہ۔ جہاں کہیں امت مسلمہ جو ہے تکلیف میں ہے ان کی مدد فرما، جس جس دنیا کے کونے میں جہاں جہاں جیسی جیسی مشکل جس بھی مسلمان پہ ہے یا الہی وہ دور کر دے۔ صرف ہمیں یا الہی اپنے لیے جینے والا نہ بنا بلکہ سب کے لیے جینے والا بنا یا الہی۔ ہمیں امت کا درد عطا فرما، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر تھی، کیسے کہتے تھے وہ امتی امتی یا رب۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا کون سا لمحہ آخری ہوگا، بس تجھ سے التجا ہے کہ زندگی بھر ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنا، ہمیں قرآن کے مطابق جینے کی توفیق دے دینا۔ جب ہمارا وقت آئے تو ہمارے زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کر دینا یا رب۔ آپ کے لیے کیا مشکل، قبر کی تنہائی اور حشر کی رسوائی سے ہمیں بچا لے یا پروردگار رحیم و کریم اے عظیم مولا۔ جو ہم نے مانگا ہمیں وہ بھی عطا کر،
اور جو مانگنے سے رہ گیا ہمیں وہ بھی عطا کر، لیکن ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما، کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا۔ یا پروردگار، ہاں ہمارے حق میں جو بہتر ہے ہمیں وہ عطا فرما۔ ہماری ان خوبصورت مجالس کو جیسی بھی ہم نے سجائی ہے یا رب، اور آج کے مجلس کو قبول فرما، اور قرآن کی تلاوت، اس کی سماعت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ آمین۔ آپ سب بھی اپنے لیے دل میں ہاتھ اٹھا کے ضرور دعا کر لی، میں 1-2 منٹ جو ہے وہ دے رہی ہوں سب کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے پروردگار، ہم تجھ سے وہ ساری بھلائیاں مانگتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور ان تمام برائیوں سے نجات چاہتے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ نجات مانگی ہے۔ ہماری سب دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اور جو بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے یا پروردگار، جو بھی کوئی کمی کوتاہی ہماری باتوں میں کوئی بھی کمی رہ گئی ہے، لغزشیں ہو گئی زندگی میں، تو ان کو معاف فرما، لیکن ہمیں ان عبادتوں کے اجر سے محروم نہ رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔